یہ संभाल के रखना ज़व्या, इसमें मेरी जान बसती है। ज़ैन ने सलीके से तय किया हुआ एक कागज़ ज़व्या की हथेली पर रखा और नरमी से उसकी उंगलियां बंद कर दी। वो हमेशा से अपनी मीठी बातों से सामने वाले को उलझाने का हुनर जानता था। अम्मा देख लेंगी ज़ैन, मुझे बहुत डर लगता है। ज़व्या ने घबराहट से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। वो एक सीधी सादी सी लड़की थी जिसकी दुनिया बस घर के आंगन और अपनों तक महदूद थी। उसने जल्दी से वो कागज़ अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। तुम मेरे होने वाली बीवी हो, डरना कैसा? ज़ैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे तसल्ली दी। तुम्हारी अम्मा कुछ नहीं कहेंगी, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर मैं बाकायदा चचा जान को रिश्ता लेकर भेजूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। सच्ची? ताया जान मान जाएंगे ना? ज़विया की आंखों में एकदम चमक आ गई। बिल्कुल मानेंगे, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मेरी बात कैसे टाल सकते हैं? ज़ैन ने अपना कॉलर ठीक करते हुए पूरे एतमाद से जवाब दिया। उनसे कुछ फासले पर दीवार की आड़ में हमजा खामोशी से ये सब सुन रहा था। उसके हाथ में पकड़े औजार की गिरफ्त इतनी सख्त हो गई कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। वो सारा दिन पसीना बहाने वाला एक मेहनती इंसान था जिसकी खामोशी में बहुत कुछ छुपा होता था। उसने एक पल के लिए ज़विया की खुशी से चमकते चेहरे को देखा और फिर कोई बात किए बगैर अपना रुख मोड़ा और वहां से हट गया। धूप की तपश बढ़ रही थी जब ज़विया पानी का जग और ग्लास लिए सेहन में आए। सामने ही हमजा भारी सामान उठाकर एक तरफ रख रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। हमजा भाई, आप अकेले ये भारी सामान क्यों उठा रहे हैं? उसने जग मेज पर रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। किसी मजदूर को बुला लेते, खामखा खुद को थका रहे हैं, सुबह से देख रही हूँ आप मुसलसल काम कर रहे हैं। हमजा ने अपने खुरदरे हाथों से पसीना साफ किया और मुड़कर उसे देखा। मजदूर को देने के लिए पैसे नहीं हैं ज़विया, और वैसे भी अपना काम खुद करने में कोई बुराई नहीं। मेहनत से सिर्फ हाथ गंदे होते हैं, इंसान की नीयत नहीं। फिर भी आप थोड़ा आराम कर लिया करें, इंसान मशीन तो नहीं होता ना। ज़विया ने पानी का गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। जो लोग सारी जिंदगी मजदूर रहते हैं ना, उनके ख्वाब भी गरीब ही रहते हैं हमजा। ज़ैन न जाने कब अंदर दाखिल हुआ था। उसके लहजे में एक वाज़िया तंज था। वो अपने साफ सुथरे कपड़ों और चमकदार जूतों के साथ हमजा के बिल्कुल बरक्स खड़ा था। तुम जितना मर्जी पसीना बहा लो, रहोगे वही के वही। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो, जिंदगी सिर्फ वजन उठाने का नाम नहीं है। ज़विया ने जल्दी से ज़ैन को इशारा किया कि वो खामोश रहे, लेकिन ज़ैन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। हमजा ने पानी का गिलास पकड़ा, एक घूंट पिया और बड़ी सुकून से ज़ैन को देखा। उसने कोई तल्ख जवाब नहीं दिया। उसने बस एक गहरी और ठहरी हुई नज़र ज़ैन पर डाली, गिलास वापस मेज़ पर रखा और खामोशी से दोबारा अपने काम में मगन हो गया। उसे लफ्ज़ों के बजाय अपने अमल से जवाब देना पसंद था। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा। चंद हफ्तों बाद शाम के वक्त छत पर ज़विया अकेली खड़ी बेचैनी से हाथ मल रही थी। उसकी नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ रही थीं। जैसे ही ज़ैन ऊपर आया वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। ज़ैन, तुमने कहा था इस महीने तायाजान रिश्ता लेकर आएंगे, अभी तक कोई बात क्यों नहीं की? उसकी आवाज़ में एक वाज़ेह घबराहट थी। अम्मा कल भी खाला की बेटी का जिक्र कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है ज़ैन, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। ज़ैन ने पहलू बदला और नज़रें चुरा ली। अम्मी अभी मान नहीं रही ज़विया, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। क्या मतलब नहीं मान रही? तुम तो कह रहे थे कि सब तैयार है। तुमने तो कहा था कि बस तायाजान का आना बाकी है। ज़विया की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो मेरे लिए किसी अमीर लड़की की तलाश में है। उनका ख्याल है कि हमारे ख़ानदान का स्टेटस अब काफ़ी ऊंचा हो गया है। ज़ैन लापरवाही से जवाब दिया। मुझे उन्हें मनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तुम खामखा परेशान हो रही हो। ज़ैन, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ज़विया ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा। तुम औरतें भी ना हर बात को बड़ा बना लेती हो। मैं कह रहा हूं ना कि मुझे वक्त दो, अभी मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ हूँ। वो झंझलाहट का दिखावा करते हुए तेजी से सीढ़ियां उतर गया। ज़विया वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और एक अनजाने खौफ ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। दिन तेजी से हफ्तों में बदल रहे थे और ज़विया के अंदर पलने वाली बेचैनी अब जिस्मानी अजियत में बदल चुकी थी। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। अब सुबह उठते ही उसे शदीद चक्कर आते और मतली का एहसास होता। अम्मा उसे मौसम का बुखार समझकर देसी कहवे पिलाती रही, लेकिन ज़विया का दिल किसी अनदेखी खौफ से कांपता रहता। उसे महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म में कुछ खतरनाक हद तक बदल रहा है। वो कई बार ज़ैन से बात करने की कोशिश करती, मगर वो कभी फ़ोन ना उठाता और कभी दूर से ही नज़र चुरा कर निकल जाता। हमजा ने ज़विया की हालत नोट कर ली थी।
وہ دیکھ رہا تھا کہ زویہ کیسے سارا دن پیلے زر چہرے کے ساتھ کام کرتی ہے اور ذرا سی آہٹ پر سہم جاتی ہے۔ ایک دو بار اس نے اماں سے زویہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا بھی، لیکن اماں نے پیسوں کی تنگی کا کہہ کر ٹال دیا۔ بالآخر ایک دوپہر جب اماں پڑوس میں گئی تھیں، زویہ نے ہمت کی، برقع پہنا اور اکیلے ہی کامتے قدموں سے محلے کی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک چلی گئی۔ لیکن جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں موجود ایک کاغذ نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ گھر کے پچھلے حصے میں زویہ دیوار کے ساتھ لگی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اسپتال کا ایک کاغذ تھا جو ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ زین کو اس طرف آتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ زین میں برباد ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے وہ کاغذ اس کے سامنے کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ زین نے الجھن سے کاغذ کی طرف دیکھا۔ میں حاملہ ہوں۔ زویہ کی آواز پر مشکل نکلی۔ خدا کے لیے زین، اب آج ہی رشتہ بھیج دو۔ اب ہم مجھے جان سے مار دیں گے، میری کوئی عزت نہیں رہے گی، ہم دونوں برباد ہو جائیں گے۔ زین کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کاغذ کو یوں دیکھا جیسے اس پر کوئی تیزاب گرا ہو۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں زین، یہ دیکھو ڈاکٹر کی رپورٹ۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے کاغذ آگے کیا۔ دور رکھو اسے مجھ سے، زین غصے سے چلایا۔ یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ زویہ کا سانس جیسے رک گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ زین، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے قسمیں کھائی تھی، تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے، ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی، تم ایسے کیسے مکر سکتے ہو؟ میں نے کوئی قسم نہیں کھائی تھی جس کا تم یہ صلہ دے رہی ہو۔ زین نے دانت پیستے ہوئے اس کا بازو جھٹکا۔ میرے نام پر دھبا مت لگاؤ زویہ، اسے گرا دو، ختم کر دو اسے، اور خبردار جو میرا نام لیا تم مجھے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم نے کہا تھا تم مجھے اپناؤ گے۔ زویہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن زین نے بری طاقت سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ مجھ سے دور رہو، میں تم جیسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا جس کا اپنا کردار ٹھیک نہ ہو۔ اس دھکے کی شدت سے زویہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی زمین پر جا گری۔ زین نے پلٹ کر ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ زویہ مٹی میں بیٹھی اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے نکلنے کو بے تاب تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی وقت قدموں کی آہٹ ہوئی۔ زویہ، تم یہاں زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ حمزہ کی آواز سن کر اس کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی اور آنسو صاف کیے۔ رو رہی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ حمزہ چند قدم آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر رک گیا۔ زویہ نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ تیزی سے دوپٹے کے نیچے چھپا لیا اور نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں حمزہ بھائی، بس وہ ٹھوکر لگ گئی تھی، پاؤں مڑ گیا ہے میرا۔ حمزہ نے اس کے چھپائے ہوئے ہاتھ اور اس کے چہرے کی زردی کو بغور دیکھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی زویہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹھوکر پیروں پر لگے تو انسان یوں پھوٹ پھوٹ کر نہیں روتا زویہ۔ اس کی آواز دھیمی لیکن بہت اثردار تھی۔ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، تم جانتی ہو تو مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ میں کچھ نہیں کہوں گا کسی کو۔ زویہ خوف کے مارے کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حمزہ کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ مجھے اندر کام ہے، اماں بلا رہی ہیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ حمزہ وہیں کھڑا گہری الجھن اور تشویش سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جسے سب کچھ بکھرنے والا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور واپس اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ زویہ تیز تیز قدم اٹھاتی دالان میں پہنچی تو سامنے ہی اماں کھڑی تھیں۔ ان کی نظریں زویہ کے پیلے پڑتے چہرے اور گھبراہٹ پر جم گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو منہ لٹکا کر؟ اماں نے سخت آواز میں پوچھا۔ اماں کہیں نہیں، وہ بس صحن میں تھی۔ زویہ نے اپنا دایاں ہاتھ مضبوطی سے دوپٹے کے پلو میں چھپا رکھا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ یہ کیا چھپا رہی ہو دوپٹے میں؟ سیدھے ہاتھ دکھاؤ مجھے۔ اماں آگے بڑھیں۔ زویہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اماں نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ اس کھینچے تانی میں زویہ کی مٹھی ڈھیلی پڑی اور وہ اسپتال کا موڑا توڑا کاغذ سیدھا فرش پر جا گرا۔ اماں نے جھک کر کاغذ اٹھا لیا۔ زویہ کی سانس وہیں رک گئی۔ یہ کس چیز کی پرچی ہے؟ اماں نے کاغذ کو سیدھا کیا اور ان کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ میں ان پڑھ ضرور ہوں لیکن اس پر لکھی ہوئی مہر اور لیڈی ڈاکٹر کا نام پڑھ سکتی ہوں۔ سچ سچ بتاؤ، تم اسپتال کیوں گئی تھی؟ زویہ کے گھٹنے جیسے پانی بن گئے۔ اس کی ہمت جواب دی گئی اور وہ سیدھی زمین پر بیٹھتے ہوئے اماں کے قدموں میں گر پڑے۔ مجھے معاف کر دے اماں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ زین نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا،
اس نے قسمیں کھائی تھیں کہ وہ مجھے اپنائے گا۔ وہ بس طاہر جان سے بات کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز ہچکیوں کے درمیان ٹوٹ رہی تھی۔ دروازے پر کھڑے ابا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا۔ چناکے کی آواز سے اماں بیٹی دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف رخ کیا۔ ابا کا چہرہ کسی سفید کاغذ کی طرح بے رنگ ہو چکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ابا کی آواز میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ زین؟ وہ زین جس نے کل رات ہی اپنی خالہ زاد سے منگنی کی ہے؟ تم اس کی بات کر رہی ہو؟ زویہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ابا کو دیکھا۔ منگنی؟ نہیں ابا، یہ جھوٹ ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنے والا تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ بس کچھ دن کا وقت چاہیے۔ خاک وقت چاہیے تھا۔ ابا غصے سے کانپنے لگے۔ ان کا چہرہ لال ہو گیا اور سانس بے ترتیب ہونے لگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زویہ کو بازو سے پکڑا۔ ان میں اتنی سکت نہیں تھی، مگر غصے نے انہیں ایک عارضی طاقت دے دی تھی۔ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ میں نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے یہ دن دیکھنے کے لیے تمہیں پالا تھا کہ تم میرے بھائی کی بیٹی کے ساتھ مل کر میرا منہ کالا کرو گی۔ اماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور چارپائی پر گر گئی۔ کمرے میں صرف زویہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اسے اسی طرح بازو سے کھینچتے ہوئے بڑے بھائی کے گھر لے آئے۔ ڈرائنگ روم میں تایا جان بڑے سکون سے چائے پی رہے تھے، جبکہ زین صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل فون میں مگن تھا۔ تمہارے بیٹے نے میری بچی کو دھوکہ دیا بھائی جان، ابا نے زویہ کو آگے دھکیلتے ہوئے کہا۔ زویہ توازن کھو کر کارپٹ پر گر گئے۔ اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اب زین کو زویہ کو اپنانا ہوگا۔ میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ تایا جان نے انتہائی پرسکون انداز میں چائے کا کپ میز پر رکھا۔ ان کے چہرے پر ایک واضح رونق تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو چھوٹے۔ تمہاری بیٹی کا اپنا کردار خراب ہے اور تم الزام میرے شریف بیٹے پر لگا رہے ہو۔ تم لوگوں کی تو ہمیشہ سے عادت رہی ہے ہمارے پیسوں پر نظر رکھنے کی۔ یہ الزام نہیں ہے بھائی جان، میری بیٹی نے خود سب سچ بتایا ہے۔ ابا کے گلے میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ ان کا سانس پھول رہا تھا۔ زین اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور ایک انتہائی معصوم سا چہرہ بنا کر اپنے باپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں تو اسے ہمیشہ بہنوں کی طرح سمجھتا تھا چچا جان۔ ہم تو ایک ساتھ پلے بڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس کے گناہ کا بوجھ میرے سر ڈال رہی ہے۔ کل میری منگنی ہوئی ہے اور آج یہ ایسا الزام لے کر آ گئی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ ہم امیر ہو گئے ہیں، بس اسی لیے مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب زین نے معصوم بن کر زویہ پر ہی الزام لگا دیا تو ابا کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ صدمے اور بے عزتی کی شدت اتنی تھی کہ ان کا ہاتھ خود بخود اپنے سینے پر چلا گیا۔ دل میں اٹھنے والی جان لیوا درد کی لہر نے انہیں دوہرا کر دیا اور وہ پیچھے رکھے صوفے پر گر پڑے۔ ابا! زویہ چیخی اور ان کی طرف بھاگی۔ دور رہو مجھ سے۔ ابا نے کامتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے پیچھے کیا اور وہ مشکل دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ گھر واپس آتی ابا نے سیدھا باہر کا دروازہ کھولا اور زویہ کو گلی کی طرف دھکیلا۔ ان کے چہرے پر اب غصے کی جگہ ایک سرد مہری آ چکی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ آج سے میری بیٹی مر چکی ہے۔ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ گلی میں مکمل خاموشی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے زویہ کے وجود کو مزید سن کر رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ مضبوطی سے پکڑ لی۔ ابا خدا کے لیے مجھے گھر سے مت نکالیں۔ میں کہاں جاؤں گی اس اندھیرے میں؟ میرا کون ہے آپ کے سوا؟ مجھے گھر میں کہیں بھی پڑا رہنے دیں، میں آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گی، لیکن مجھے سڑک پر مت نکالیں۔ اس نے امید بھری نظروں سے اپنی اماں کی طرف دیکھا جو صحن کے بیچوں بیچ پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ اماں آپ ہی کچھ کہیں، میں آپ کی بچی ہوں اماں، مجھے ایسے مت چھوڑیں۔ اماں نے نظریں پھیر لیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے لیکن لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ جہاں مرضی جاؤ، لیکن اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس نے ہماری زندگی بھر کی عزت کا خیال نہیں رکھا، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ابا نے آگے بڑھ کر زویہ کے ہاتھ چوکھٹ سے ہٹائے اور اسے گلی میں دھکا دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اندر سے کنڈی لگنے کی بھاری آواز زویہ کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر دروازے کو دیکھتی رہ گئی جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ زویہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس تنگ گلی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کی خنک اب ہڈیوں میں اترنے والی سردی بن چکی تھی۔ اس کا دوپٹہ ہوا سے بار بار سرک رہا تھا مگر اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ اسے ٹھیک کر سکے۔ وہ گلی کے نکر سے ہوتی ہوئی مین روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں اکا دکا گاڑیوں کی تیز روشنیاں اس کی اندھیری آنکھوں کو مزید خیرہ کر رہی تھی۔ ہر قدم اٹھانا ایک پہاڑ سر کرنے کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کا ذہن بالکل سن ہو چکا تھا
صرف ابا کی وہ آخری بات ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ میں بج رہی تھی کہ آج سے میری بیٹی مر چکی ہے۔ بالآخر تھک ہار کر وہ سڑک کنارے مٹی پر گر سے گئے۔ اس کے پاس نہ کوئی چادر تھی، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ۔ آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک خاموش سنسناہٹ نے لے لی تھی۔ اچانک اس کے پیٹ میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو دبایا، لیکن درد اتنا شدید تھا کہ اسے سیدھا بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سردی اور تکلیف کی زیادتی سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ ہی لمحوں بعد قدموں کی تیز آواز سنائی دی۔ حمزہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس گلے میں داخل ہوا۔ وہ شام سے ہی گھر کے حالات بھانپ گیا تھا، اور جب اسے زویہ کے نکالے جانے کا علم ہوا تو وہ اسے ڈھونڈنے نکل پڑا تھا۔ اس نے زویہ کو زمین پر بے سود پڑے دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ پھر وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ زویہ، آنکھیں کھولو زویہ۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے کو ہلایا، لیکن زویہ مکمل طور پر بے ہوش تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ حمزہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ رات کا وقت تھا اور سڑک پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنے کندھے پر رکھی موٹی شال اتاری اور زویہ کے ارد اچھی طرح لپیٹ دی۔ اسے یوں سڑک پر چھوڑنا ناممکن تھا۔ حمزہ نے اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور تیزی سے مین روڈ کی طرف بھاگا تاکہ کوئی سواری لے کر اسے فوراً ہسپتال پہنچا سکے۔ مین روڈ تقریباً سنسان تھا۔ کافی دیر بے چینی سے ہاتھ دینے کے بعد ایک پرانی سی ٹیکسی رکی۔ حمزہ نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھولا اور زویہ کو احتیاط سے سیٹ پر لٹا کر خود بھی بیٹھ گیا۔ بھائی جلدی قریبی ہسپتال چلو، اس کی جان جا رہی ہے۔ حمزہ کی آواز میں ایک ایسی تڑپ اور گھبراہٹ تھی جو اس نے آج تک کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی۔ ٹیکسی کے پہیے چیختے ہوئے اسپتال کی طرف دوڑ رہے۔ زویہ کا سر ہچکولوں سے حمزہ کے بازو پر آ گرا تھا اور وہ مسلسل آیت الکرسی کا ورد کرتے اس کے ماتھے پر پھونک رہا تھا۔ اسپتال کی راہداری میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حمزہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل بند دروازے پر جمی تھیں۔ اس کا دل بھی ترتیبی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی خوف ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئے۔ حمزہ فوراً سیدھا ہوا اور چند قدم آگے بڑھا۔ وہ کیسی ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر نے چہرے سے ماسک ہٹایا اور ایک لمبی سانس لی۔ ہم نے مریضہ کی جان تو بچا دی ہے، لیکن شدید صدمے، خوف اور اندرونی کمزوری کی وجہ سے ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ حمزہ کے کندھے ذرا سے جھکے۔ اس نے اپنی آنکھیں ایک پل کے لیے بند کی اور پھر گہرا سانس لے کر خود کو سنبھال لیا۔ اس نے کوئی جذباتی شور نہیں مچایا، بس خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ اب کیسی ہے؟ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ جسمانی طور پر وہ خطرے سے باہر ہے، مگر اسے اس وقت شدید جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت بڑے صدمے سے گزری ہے۔ ہم نے اسے آرام کی دوا دی ہے۔ آپ شیشے سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد حمزہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے کی کھڑکی تک آیا۔ اس نے شیشے کے پار دیکھا۔ زویہ کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ وہ ایک بے جان مورت کی طرح بستر پر پڑی تھی۔ حمزہ کافی دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں زویہ کے لیے کوئی ترس یا رحم نہیں تھا، بلکہ ایک بہت پختہ اور خاموش فیصلہ اتر آیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے اور کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہے۔ اسپتال کے ایک چھوٹے سے کمرے میں خاموشی تھی۔ بستر پر بیٹھی زویہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ سامنے حمزہ کھڑا تھا اور اس کے ساتھ محلے کی مسجد کے مولوی صاحب موجود تھے۔ مولوی صاحب، ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیں، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ زویہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ حمزہ بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ میں اندر سے مر چکی ہوں۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ مجھ پر تو داغ لگ چکا ہے۔ تمہاری عزت کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ حمزہ آگے بڑھا اور نکاح کا رجسٹر اس کے سامنے رکھا۔ تم داغدار نہیں ہو زویہ، تم صرف ایک دھوکے کا شکار ہوئی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرو۔ لیکن میں آپ کو کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ زویہ نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میں نے تم سے خوشیاں مانگی ہی کب ہے؟ مجھے بس تمہیں تحفظ دینا ہے۔ دستخط کر دو۔ حمزہ کا چہرہ انتہائی پرسکون اور مضبوط تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی جس نے زویہ کو مزید بحث کرنے کا موقع نہیں دیا۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے قلم پکڑا اور آنسو بہاتے ہوئے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ کچھ دیر بعد وہ حمزہ کے کچے اور چھوٹے سے گھر میں موجود تھی۔ یہ گھر سادہ تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔
حمزہ نے اسے ایک صاف ستھری چرپائی پر بٹھایا اور خود جا کر مٹی کے گھڑے سے پانی کا گلاس بھر لایا۔ پانی پی لو، تمہارے ہونٹ سوکھ رہے ہیں۔ اس نے گلاس زویہ کی طرف بڑھایا۔ زویہ نے پانی کا گلاس دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ نے مجھ جیسی لڑکی کو اپنا نام کیوں دیا حمزہ؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا۔ میں تو آپ کو کوئی حق نہیں دے سکوں گی، آپ ایک اچھی زندگی کے حقدار تھے۔ میں نے تم سے حقوق نہیں مانگے زویہ۔ حمزہ نے ایک پرانی سی چٹائی اٹھائی اور اسے فرش پر بچھانے لگا۔ داغ تم پر نہیں، اس معاشرے پر لگا ہے جس نے ایک چھوٹے انسان کا ساتھ دیا۔ تم بس آرام کرو، تمہیں بھی بہت آرام کی ضرورت ہے۔ حمزہ فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹ گیا۔ زویہ گلاس پکڑے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس انسان نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کوئی تانا نہیں دیا تھا، بس ایک خاموش چھاؤں بن کر اسے دھوپ سے بچا لیا تھا۔ اگلی صبح کھڑکی سے آنے والی دھوپ سے زویہ کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں حمزہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے کی تھوڑی بہت صفائی کرنے لگی۔ ایک چھوٹی سی میز پر کچھ کتابیں اور ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ صفائی کے دوران ڈائری نیچے گری تو اس کے اوراق کھل گئے۔ زویہ نے جھک کر ڈائری اٹھائی تو اس کی نظر ایک صفحے پر ٹھہر گئی۔ وہاں زویہ کی ایک پرانی مسکراتی ہوئی تصویر لگی تھی۔ زویہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ڈائرہ کی ورق پلٹی۔ ہر صفحے پر حمزہ نے زویہ کے لیے کوئی نہ کوئی دعا لکھی ہوئی تھی۔ یا اللہ زویہ کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ وہ مسکراتی ہے تو لگتا ہے میرے دن کی تھکن اتر گئی ہے۔ اس نے ورق پلٹا تو ایک چھوٹی سی چٹھی اندر سے گرے۔ اس پر لکھا تھا، آج میں نے پورا دن اضافی کام کیا ہے۔ زویہ کو وہ لال چوڑیاں بہت پسند آئی تھیں جو بازار میں لگی تھیں۔ کل اسے لا کر دوں گا۔ زویہ کو یاد آیا ایک دن وہ یوں ہی ان چوڑیوں کو دیکھ کر آگے بڑھ گئی تھی اور اگلے دن وہ چوڑیاں اس کے کمرے کی کھڑکی میں رکھی ملی تھیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اماں لائی ہوں گی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کس کی محنت کی کمائی تھی۔ الفاظ بہت سادہ تھے لیکن ان میں چھپی محبت اتنی گہری تھی کہ زویہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ زین کی میٹھی باتوں میں آ کر حمزہ کو نظر انداز کرتی رہی تھی۔ حمزہ مجھ سے اتنی خاموش محبت کرتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ڈائری کو سینے سے لگا لیا۔ اور میں نے ایک دھوکے باز کو اپنا مان لیا۔ کتنی اندھی تھی میں۔ دوسری طرف شہر کے ایک بڑے اور مہنگے ہال میں زین کی منگنی کی شاندار تقریب چل رہی تھی۔ چاروں طرف روشنیاں تھیں، مہنگے لباس میں ملبوس لوگ ہنس بول رہے تھے۔ زین اپنے امیر منگیتر کے ساتھ ایک خوبصورت صوفے پر بیٹھا تھا۔ زین، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ منگیتر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا سوچ رہے ہو تم اتنی دیر سے؟ تقریب ہماری ہے اور تم کہیں اور ہی گم ہو۔ زین نے چونک کر اسے دیکھا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے۔ پچھلے چند دنوں سے کام کا بوجھ زیادہ تھا۔ یہ انگوٹھی کتنی مہنگی ہے زین، میری سب دوستیں رش کر رہی ہیں۔ منگیتر نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے خوشی سے کہا، ہاں میں نے خاص طور پر باہر سے منگوائے ہیں۔ زین نے پھیکے انداز میں جواب دیا، تم واقعی بہت خیال رکھنے والے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میں وہ عام لوگوں والی پسماندہ سوچ نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ زین کو ایک دم زویہ کی یاد آئی جس نے اس سے صرف اس کا ساتھ مانگا تھا، کوئی انگوٹھی یا پیسہ نہیں۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا سر جھٹکا اور پاس پڑا جوس کا گلاس اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ اس کی نظریں بار بار ہال کے بڑے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے بار بار زویہ کا روتا ہوا چہرہ، اس کی التجائیں اور زمین پر گرنا یاد آ رہا تھا۔ اس نے فون نکال کر خود کو مصروف کر لیا تاکہ وہ خود کو یقین دلا سکے کہ اس نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ رات گئے حمزہ کے گھر میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ زویہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ تیز بخار نے اس کا جسم تپا دیا تھا۔ حمزہ رات بھر جاگ کر اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اس نے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے پانی پلاتا رہا۔ حمزہ، زویہ نے بخار کی شدت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ سو جائیں، صبح آپ کو کام پر بھی جانا ہے۔ آپ سارا دن مزدوری کرتے ہیں، یوں رات بھر جاگیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ حمزہ نے ایک ٹھنڈی پٹی اس کے ماتھے پر رکھی اور نرمی سے بولا، کام تو روز کا ہے، مزدوری کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے، تم باتیں مت کرو اور آنکھیں بند کرو۔ تمہارا بخار کم نہیں ہو رہا، میں صبح ہوتے ہی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ حمزہ نے پانی کا برتن بدلتے ہوئے کہا، نہیں حمزہ، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ زویہ کے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے۔ آپ مجھ پر اتنا احسان کیوں کر رہے ہیں؟
میں نے تو آپ کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ احسان اپنوں پر نہیں کیا جاتا زویہ، تم اب میری ذمہ داری ہو اور میری عزت ہو۔ انسان اپنی عزت کو تکلیف میں دیکھ کر سو کیسے سکتا ہے؟ حمزہ کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے زویہ کے اندر چلنے والے ہر طوفان کو خاموش کر دیا۔ زویہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حمزہ کا کھردرے لیکن مہربان ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حمزہ کے ہاتھوں پر محنت کے نشان تھے، لیکن ان میں جو گرم جوشی اور تحفظ تھا وہ زویہ نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں حمزہ کے لیے گہرا احترام اور محبت جاگ اٹھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور حمزہ کا ہاتھ پکڑے پکڑے ہی ایک پرسکون نیند میں چلی گئی۔ حمزہ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا، وہ بس خاموشی سے اس کے پرسکون ہوتے چہرے کو دیکھتا رہا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کمرے کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون گھول رہی تھی۔ زویہ کے ماتھے پر موجود شکنیاں مکمل طور پر مٹ چکی تھیں۔ حمزہ جانتا تھا کہ یہ سکون کتنی بڑی قیمت چکا کر ملا ہے، اور وہ اس قیمت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وقت مرہم بنا کر آہستہ آہستہ زویہ کے زخم بھر رہا تھا۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی شہر کے دوسرے حصے میں زین اپنی عالیشان گھر کے لان میں بیٹھا تھا۔ ان کی منگیتر سارا سامنے کرسی پر بیٹھی مسلسل اپنے فون پر میسج ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ زین پچھلے 10 منٹ سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ سارا، کیا تم 1 منٹ کے لیے فون رکھ سکتی ہو؟ میں تم سے ہماری شادی کے فنکشنز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ زین نے جھنجھلا کر کہا۔ سارا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، فون لاک کیا اور میز پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں زین کے لیے کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ زین، تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ اس کا لہجہ انتہائی پرسکون مگر کاٹدار تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ رشتہ داریاں کسی جذباتی لگاؤ کا نتیجہ ہیں؟ زین اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ میرے اور تمہارے خاندان نے یہ رشتہ صرف ایک بزنس ڈیل کے طور پر طے کیا ہے۔ اس نے اپنی مہنگی انگوٹھی کو انگلی میں گھماتے ہوئے بڑی بے حسی سے کہا۔ سچ کہوں تو تم میرے معیار کے مطابق بھی نہیں ہو۔ میری زندگی میں کوئی اور ہے جسے میں پسند کرتی ہوں، مگر بابا کے دباؤ کی وجہ سے مجھے یہ انگوٹھی پہننی پڑی۔ لیکن اب میں نے بابا کو صاف منع کر دیا ہے، اس لیے مجھ سے کسی وفاداری یا ڈرامے کی امید مت رکھنا۔ یہ الفاظ زین کے چہرے پر کسی تیزاب کی طرح گرے۔ سارا نے بنا کوئی جذباتی شور مچائے اپنی انگوٹھی اتاری اور شیشے کی میز پر رکھ دی۔ یہ سودا میرے لیے مزید ممکن نہیں۔ وہ اپنا فون اٹھا کر بڑی بے نیازی سے بنا پلٹے وہاں سے چلی گئی۔ انگوٹھی میز پر پڑی زین کا منہ چڑھا رہی تھی۔ زین اسے روکنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔ وہ اسی بڑے اور شاندار لان میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ اونچی دیواریں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اسے کچل دیں گی۔ اسی شام زین کے والد غصے سے بھرے قدموں کے ساتھ کمرے میں آئے۔ ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور سانس تیز تھی۔ انہوں نے اخبار زور سے میز پر دے ماری۔ دولت اور جائیداد تو اپنی جگہ قائم ہے زین، لیکن تم نے آج پورے خاندان میں میرا سر جھکا دیا ہے۔ انہوں نے میز پر پڑی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی والوں نے ہر جگہ یہ بات پھیلا دی ہے کہ ہم ان کے پیسوں کے پیچھے تھے اور تم ایک لالچی انسان۔ انہیں تمہاری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ کیا اسی دن کے لیے میں نے اتنی دولت کمائی تھی کہ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں؟ زین نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے خالی اور ویران نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بالکل ختم ہو چکی تھی۔ مجھے اس رشتے کے ٹوٹنے کا کوئی دکھ نہیں ہے بابا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہے۔ یہ سب تو جھوٹ تھا۔ اس لڑکی نے مجھے میری حقیقت دکھا دی ہے۔ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ جو سچی محبت میرے پاس تھی، جو لڑکی مجھ پر جان چھڑکتی تھی، میں نے اسے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ میں اندر سے بالکل خالی ہو گیا۔ آج مجھے زویہ کی وہ آنسو اور اس کی وہ التجائیں یاد آ رہی ہیں جو میں نے اس دن مٹی میں ملا دی تھی۔ تم نے صرف اسے مٹی میں نہیں ملایا زین، تم نے اپنا سکون اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیا ہے۔ باپ نے سختی سے جواب دیا۔ ان کے لہجے میں بیٹے کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ تمہیں لگا تم پیسہ دے کر سچے رشتے خرید لو گے؟ اب ساری زندگی اس خالی پن کے ساتھ جیو۔ جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ زین گھنٹوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔
پچھتاوے کی آگ نے اسے اندر سے جلانا شروع کر دیا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ جب انسان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو اور دل میں سکون نہ ہو تو زندگی کیسے جہنم بن جاتی ہے۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ زویہ کی طبیعت اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ حمزہ کے چھوٹے سے کچے صحن میں چرپائی پر بیٹھی تھی۔ دوپہر کی نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور صحن کی مٹی پر پانی کے چھڑکاؤ کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب خوف یا اداسی کی کوئی پرچھائی نہیں تھی۔ حمزہ کی خاموش محبت، اس کی محنت اور اس کے دیے گئے عزت کے احساس نے زویہ کو اندر تک جوڑ دیا تھا۔ اچانک لکڑی کے پرانے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زویہ نے چھری سائڈ پر رکھی، اپنے دوپٹے کو سر پر ٹھیک کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف گئی۔ اس نے کنڈی کھول کر دروازہ آدھا کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے دروازے کی پٹ پر جم گئے۔ سامنے زین کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے نمایاں تھے اور اس کا وہ پرانا غرور جیسے مٹی میں مل چکا تھا۔ اس کے پہناوے میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن وہ اندر سے کھوکھلا لگ رہا تھا۔ وہ اس انسان کا سایہ بھی نہیں لگ رہا تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو زویہ۔ زین کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میں برباد ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، سب نے مجھے دھوکا دیا، جس لیے میں نے تمہیں چھوڑا تھا وہ مجھے راستے میں چھوڑ گئی۔ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ زویہ کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، نہ ہی کوئی دکھ یا غصہ تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازہ پورا کھول کر چوکھٹ کے بیچوں بیچ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب وہ رونے والی اور منتیں کرنے والی کمزور زویہ نہیں تھی۔ تمہارے ظلم نے مجھے برباد نہیں کیا زین۔ زویہ کا لہجہ انتہائی پرسکون اور ٹھہرا ہوا تھا، بلکہ تمہارے اس رویے نے مجھے وہ سچا انسان دیا ہے جس کی قیمت تم ساری زندگی اپنی ساری دولت دیکھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، خدا نے اس سے بہت بہتر اور پاکیزہ رشتہ مجھے عطا کر دیا۔ زین آگے بڑھ کر چوکھٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا زویہ، میں ہر پل مر رہا ہوں، میرے دل کو سکون نہیں مل رہا، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھے بس ایک موقع دے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں تمہارے والدین کو منا لوں گا، میں تمہیں اس غریبی سے نکال کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ موقع؟ زویہ کے ہونٹوں پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس مسکراہٹ میں کوئی طنز نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ تمہیں موقع دوں؟ اس شخص کو جس نے صرف مجھے سڑک پر نہیں پھینکا بلکہ میرے معصوم بچے کو بھی مار دیا۔ زین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے صدمے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت پھیل گئی اور جسم سن ہونے لگا۔ بچہ؟ اس کے گلے سے بمشکل ایک سرگوشی نکلی۔ زویہ، مجھے نہیں معلوم تھا۔ ہاں زین، زویہ نے اسے قطعی بے دردی سے جواب دیا۔ تمہارے اس زوردار دھکے اور صدمے نے اس دن وہ جان لے لی تھی۔ تم نے اپنے ہی خون کو مارا۔ آج تم مجھ سے سکون ڈھونڈنے آئے ہو؟ تمہیں اب زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا زین۔ زین نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔ وہ زمین پر سر پٹک کر رونا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں پر خون لگا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے سکون دیتا ہے زین، جس نے مجھے اس اندھیرے اور تکلیف سے نکالا، جس نے بغیر کوئی سوال کیے مجھے اپنی عزت بنایا۔ زویہ نے دروازے کا پٹ مضبوطی سے پکڑا۔ یہاں سے چلے جا اور دوبارہ کبھی اس چوکھٹ پر قدم مت رکھنا۔ زویہ نے لکڑی کا پرانا دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ باہر گلی کے موڑ سے حمزہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے کاندھے پر اوزاروں والا بھاری تھیلا تھا اور قدموں میں دن بھر کی تھکان، لیکن اپنے گھر کے دروازے پر زین کو بیٹھے دیکھ کر اس کی چال میں ایک دم تیزی آ گئی۔ زین نے بھی قدموں کی آہٹ پر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر گہری ندامت تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کشا ہوا ہی تھا کہ حمزہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ نے اپنا بھاری تھیلا زمین پر رکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا وحشت نہیں تھی، بس ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو سامنے والے کو اندر تک کاٹ دیتا تھا۔ جو چیز ایک بار کچرے میں پھینک دی جائے زین، اسے دوبارہ اٹھانے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔
حمزہ کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں چھپی سختی کسی ننگی تلوار سے کم نہیں تھی۔ میری بیوی سے دور رہو۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیا اور وہ مشکل کھڑا ہوا۔ اس کے مہنگے کپڑوں پر مٹی لگ چکی تھی لیکن اسے اپنے حلیے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حمزہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے بس ایک بار اپنی صفائی دروازہ کھلا ہے۔ خاموشی سے نکل جاؤ۔ حمزہ نے ہاتھ کے اشارے سے گلی کا راستہ دکھایا۔ اس نے زین کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی۔ زین نے ایک بار امید بھری نظروں سے زویہ کی طرف دیکھا لیکن وہاں صرف سرد مہری تھی۔ زویہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی چوکھٹ چھوڑ دی اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ زین کا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ پیسے کا تکبر، وہ اونچا سٹیٹس، سب کچھ اس کچی گلی کی مٹی میں مل چکا تھا۔ اس نے بوجھل قدموں سے واپسی کا راستہ لیا۔ ہر گلی کے نکڑ تک پہنچتے پہنچتے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حمزہ اندر جا چکا تھا اور وہ پرانا لکڑی کا دروازہ مکمل طور پر بند تھا۔ وہ دروازہ صرف ایک گھر کا نہیں بلکہ ذہن کی خوشیوں اور سکون کا دروازہ تھا جو اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ ذہن کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ اسے معلوم تھا کہ اب ساری زندگی اسے اسی خالی پن، اسی پچھتاوے کے ساتھ گزارنے ہیں۔ یہ وہ بوجھ تھا جو اسے ہر رات سونے نہیں دے رہا تھا، ہر دن جینے نہیں دے گا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو کر رات کی تاریکی میں بدل چکے تھے۔ کچے صحن میں مٹی پر پانی کے چھڑکاؤ کی سوندھی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زویہ نے باورچی خانے کا کام سمیٹا اور رات کا کھانا لا کر صحن میں بچھی چرپائی پر رکھا۔ حمزہ ہاتھ منہ دھو کر تولیے سے چہرہ خشک کرتا ہوا آیا اور چرپائی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ زویہ نے سالن کی پیالی اس کے آگے کی اور گرم روٹی رومال سے نکال کر پلیٹ میں رکھی۔ تم نے خود کھانا کھا لیا تھا یا میرا انتظار کریں گی؟ حمزہ نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں اکیلی کیسے کھا لیتی؟ زویہ نے پانی کا جگ پاس رکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ حمزہ نے سالن میں سے ایک بوٹی نکال کر خاموشی سے زویہ کی پلیٹ میں رکھ دی۔ آپ آج بھی سالن میں سے بوٹیاں چن کر میری پلیٹ میں رکھ رہے ہیں؟ زویہ نے مسکراتے اسے روکا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں حمزہ، اب مجھ میں پہلے جیسی کمزوری نہیں رہی۔ آپ سارا دن محنت کرتے ہیں، یہ آپ کھائیں، پرہیز نہیں ہے، بس میری عادت خراب ہو گئی ہے۔ حمزہ نے بڑی سادگی سے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھا۔ اب تو اوزار اٹھاتے ہوئے بھی مجھے دھیان رہتا ہے کہ کہیں تمہیں کوئی کام اکیلے نہ کرنا پڑ جائے۔ زویہ کے گالوں پر ہلکی سی لالی آ گئی۔ اس نے نظریں جھکانے، حمزہ کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کا یہ خاموش خیال رکھنا زویہ کے دل میں بری طرح گھر کر چکا تھا۔ کھانے کے برتن سمیٹنے کے بعد صحن میں ایک پرسکون سے خاموشی چھا گئی۔ چاند کی روشنی میں گھر کا ہر کونا دھلا ہوا لگ رہا تھا۔ حمزہ نے معمول کے مطابق کمرے کے ایک کونے سے اپنی پرانی چٹائی اٹھائی اور اسے صحن کے فرش پر بچھانے لگا۔ پچھلے کئی مہینوں سے یہی اس کا بستر تھا۔ زویہ تیزی سے آگے بڑھی اور جھک کر چٹائی کا دوسرا کونا پکڑ لیا۔ زویہ، تم یہ کیوں اٹھا رہی ہو؟ حمزہ نے حیرانی سے چٹائی کو کھینچنے کی کوشش کی۔ مجھے سونا ہے، سارا دن کام کر کے کمر سیدھی کرنے کا دل کر رہا ہے، چھوڑو اسے۔ زویہ نے چٹائی پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے گول کر کے ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ آپ نے بہت دن میں اس کھردرے فرش پر گزار دیا حمزہ، اب آپ کی جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے سر کے تاج کی۔ حمزہ چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ فرش پر سونے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا زویہ، اور تم جانتی ہو مجھے چرپائی کی نرمی پر نیند نہیں آتی، مجھے زمین کی عادت ہو گئی ہے۔ عادتیں بدلنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے لیکن بدل جاتی ہیں، اور کچھ عادتیں تو بدلنی ہی پڑتی ہیں۔ زویہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حمزہ کے ہاتھ کی کھردری جلد زویہ کی نرم انگلیوں سے چھوئی تو حمزہ نے اپنا ہاتھ ذرا سا پیچھے کرنا چاہا لیکن زویہ نے اس کی انگلیاں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اب وہ اسے کھینچ کر چرپائی تک لے آئے اور اسے بٹھا دیا۔ تم آج کل کچھ زیادہ ضدی ہو گئی ہو۔ حمزہ بے بسی سے مسکرایا اور چرپائی پر بیٹھ گئے۔ ضدی نہیں ہوئی، بس اب مجھے اپنے حقوق اور فرائض سمجھ آ گئے، زویہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ وہیں حمزہ کے بالکل پاس چرپائی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان ایک خوبصورت خاموشی رہی۔ ہوا کے ہلکے جھونکے صحن میں موجود پودوں کو ہلا رہے تھے۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ زویہ نے اچانک خاموشی توڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی سی چمک تھی۔ پوچھو۔ حمزہ نے پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس ڈائری میں جو لال چوڑیوں کا ذکر تھا، وہ چوڑیاں تو مجھے مل گئیں،
जो आपने खिड़की में रखी थी। जविया ने थोड़ा सा रुककर हमजा का चेहरा देखा। लेकिन डायरी में एक जगह गुलाब जामुन की फरमाइश भी लिखी थी। वो कब आएंगे? हमजा के चेहरे पर एकदम शर्मिंदगी और हैरानी के मिले जुले तासुरात उभरे। उसने अपना माथा खुजाया। तुमने पूरी डायरी पढ़ ली थी? मैंने तो उसे छुपा कर रखा था। आपकी छुपाई हुई चीजें भी मेरे सामने आ ही जाती हैं। जविया हल्की सी आवाज में हंसी। आप इतने खामोश क्यों रहते थे हमजा? आपने कभी मुझे बताया ही नहीं कि आप मुझसे। वो कहते कहते रुक गई। उसका लहजा अब संजीदा हो चुका था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे जैसे मजदूर के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हमजा ने ठंडी सांस भरी। तुम्हारे ख्वाब बड़े थे और मेरी जेब छोटी। मैं बस दूर से तुम्हें खुश देखकर खुश हो जाता था। जिस शख्स ने मेरी चादर को अपनी इज्जत बना लिया, मैं अपनी पूरी जिंदगी भी उसके नाम कर दूं तो कम है। जविया के लहजे में अब कोई हंसी मजाक नहीं था, बल्कि एक इंतहाई गहरी अकीदत। उसने हमजा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ हमजा। तुमने मुझे उस वक्त अपनाया जब मेरे अपने साय ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। तुमने मुझे वो जिंदगी दी है जिसमें सुकून है, इज्जत है और सच्चाई है। हमजा के चेहरे पर एक गहरी और पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपना एक हाथ जविया के हाथों से निकाला और उसे जविया के हाथ पर रख दिया। सच्ची मोहब्बत दाग नहीं देती जविया, वो सिर्फ नीयत देखती है। हमजा की आवाज में एक ऐसा सुकून था जो रूह तक उतर जाता था। मैंने जिस दिन तुम्हें उस सड़क पर अकेले रोते देखा था, उसी दिन फैसला कर लिया था कि अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी भी हो और मेरी जिंदगी भी। जविया की आंखें खुशी से भर आई। ये वो खुशी थी जिसमें कोई डर या खटका नहीं था। उसने अपना सर आहिस्ते से हमजा के मजबूत कंधे पर रख दिया। हमजा ने अपना खुरदरा मगर मेहरबान हाथ नरमी से जविया के सर पर रखा। चांद की चांदनी उन दोनों पर पड़ रही थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल हो चुके थे। जविया को वो महफूज पनाहगाह मिल गई थी जिसकी तलाश में उसने बहुत दुख सहे थे, और हमजा को वो मोहब्बत मिल गई थी जिसके लिए उसने खामोशी से बेशुमार कुर्बानियां दी थी। ये रात उन दोनों के सच्चे जज्बों, खामोश मोहब्बत और जिंदगी भर के साथ की एक खूबसूरत नवीद बनकर छा गई थी।